अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक अजीब मखमसे का शिकार है। इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, मुलतवी किए जाएंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, क्या वक्त पर अक्टूबर में हो जाएंगे, कौन सी सियासी जमात किससे इल्हाक करेगी, कितनी सियासी जमातें बन रही हैं, कितनी सियासी जमातें टूट रही हैं। यह है वो बहस, यह है वो गुफ्तगू जो हर जगह हो रही है। यह है वो सियासी हालात जिससे ये पाकिस्तान गुजर रहा है। और कहते हैं कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं होती, इस्तेहकाम नहीं होता, मुल्क की मईशतें तरक्की नहीं किया करती। इससे पहले कि हम सियासत पर जाएं और आपको सियासत की बताएं, मईशत के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं कि जो बजट का ऐलान हुआ है वो क्या बता रहा है। वो ये बता रहा है कि एनएफसी के बाद, यानी नेशनल फाइनेंस कमीशन करने के बाद जो पैसे वफाक के पास बचेंगे उसमें 416 अरब रुपए पाकिस्तान को मजीद उधार लेना होगा, उधार की किस्तें वापस करने के लिए। 714 अरब तनख्वाहें और वफाकी हुकूमत का खर्चा है जो उधार लेना पड़ेगा। 1804 अरब दिफाई बजट, 950 अरब रुपए पीएसडीपी, 761 अरब पेंशन, 1464 अरब रुपए सियासी सूबों की ग्रांट्स, 1074 अरब सब्सिडीज, 200 अरब इमरजेंसी के लिए। ये पैसे कहां से आएंगे? ये सवाल पूछ रहा है ये बजट बाद हर इकोनॉमिस्ट कि पाकिस्तान की मईशत आखिर है कहां, हमारी क्या मईशत और मुल्क के हालात ठीक है? हुकूमत तो रोज हमें यह बताती है कि सब अच्छा है, हम अब इस मुल्क को ठीक तरफ लेके जाने की पोजीशन में आ गए हैं। लेकिन कल मरियम नवाज शरीफ साहबा फरमा रही थी कि मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएं। क्या कह रही थी, जरा सुनें। नवाज शरीफ जब वापस आ जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है कि ये मुल्क यूं टेक ऑफ करेगा। इस मुल्क को यूं टेक ऑफ करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब का आना जरूरी है। क्या इसका मतलब यह है कि मुल्क यूं जा रहा है या मुल्क यूं जा रहा है? इसका जवाब अब तक हमें किसी ने नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून में भी जाहिर है वो आवाज है जो कहती है पाकिस्तान सिर्फ तब तरक्की करेगा जब मियां साहब आएंगे। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि मौजूदा हुकूमत नाकारा और नाअहल है। शहबाज शरीफ साहब 1 साल से नाकाम हो चुके हैं और मुल्क की हालत बेहतर करना शहबाज शरीफ साहब के बस की बात नहीं रही। यह भानुमती का कुंबा जो सबको इकट्ठा करके हुकूमत बनाई गई थी, यह सब मुल्क ठीक करने में नाकाम रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही है, क्योंकि उनका मानना है कि मियां साहब आएंगे तो फिर मुल्क ठीक होगा और उनका पाकिस्तान में होना जरूरी है। वो वजीर आजम जब बनेंगे तब मुल्क ठीक होगा। आज गरीब आदमी अपना गुजारा नहीं कर सकता। यह बात भी हमें साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बताई है। वो ये कहते हैं कि मुल्क टेक ऑफ करने का फॉर्मूला किसी सियासी जमात के पास नहीं है, क्योंकि कोई सियासी जमात ये मसला हल नहीं कर सकती। हर सियासी जमात इक्तदार में रही है कि उन्होंने मसाइल हल कर दिए। आज सियासी जमात क्या कहती है? ये एक नारा हमारे पास होता है, हम कहते हैं हमें इक्तदार दो, देखो कौन से यहाँ दूध की नहरें बहेंगी। इस तरह मामला नहीं चलेगा, वो एक वक्त था चल गया। उन्होंने भी ये बात कही। उनका ये कहना है, आज हैदराबाद में तकरीर कर रहे थे कि ये मुल्क ठीक करने के लिए गला सड़ा निजाम काफी नहीं है। मैंने कल सोशल मीडिया पर एक बच्ची की तकरीर सुनी, बड़े अहम सवाल उठाए कि आखिर मुल्क यहां तक पहुंचा कैसे। यह सवाल हमारी नस्ल अपने बड़ों से पूछती रही और मुझे यकीन है कि हमारी आने वाली नस्ल हमसे यह सवाल करेगी कि आखिर 76 साल में हम यहां तक पहुंचे कैसे। आज आप अगर देखें कि हम कहां खड़े हैं, वो जो आपको मैंने बताया कि क्या क्या उधार लेके हमें मुल्क चलाना पड़ेगा, आज हर कोई ये कहता है कि मईशत डिफॉल्ट करने लगी है, लेकिन दुनिया हमारे मुकाबले में कहां पहुंच गई। ज्यादा दूर नहीं जाते, चंद पड़ोसी ममालिक की मिसालें आपके सामने रखता हूं। हम और हिंदुस्तान इकट्ठे आजाद हुए थे, लेकिन हिंदुस्तान इस वक्त तरक्की में कहां पहुंच गया। मशहूर आपने मोबाइल ब्रांड सुना होगा एप्पल, इसका दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं। सर्च इंजन जो गूगल है, सबसे बड़ी कंपनी, उसकी सीईओ एक हिंदुस्तानी है। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री 245 अरब डॉलर इस साल करेगी। हिंदुस्तान ने अभी एक रॉकेट मदार में छोड़ा है, 36 सैटेलाइट्स ये मैदान में लेकर ये मदार में जाएंगी। और हमारी अचीवमेंट क्या है? हम आज भी पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए सियासी जमातें बना रहे हैं। आज हमें यह पता नहीं इस मुल्क में इलेक्शंस होंगे, हमें यह नहीं पता कि इस मुल्क में
जो डिफॉल्ट है वो होगा या नहीं होगा। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ, लेकिन आज दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन चुका है। ऐसा लग रहा है, तमाम इशारे कह रहे हैं, अनकरीब अमरीकी मईशत को ये पीछे छोड़ जाएंगे। चाइना अपना पहला सिविलियन खिलाबाज भी खिला में भेज चुका है और हम यहां हैं। हम अक्सर बांग्लादेश की मिसाल पहले दिया करते थे और अब फिर भी देते हैं। हमारे जमाने में एक उर्दू में मिसाल दी जाती थी, वो कहते थे टके टके का आदमी। वो टका इतना कमजोर था कि सबसे जो लो हैंगिंग फ्रूट अगर कहा जाए या कहा जाए कि सबसे कम तरीन मिसाल दी जा सकती है, वो टके की मिसाल दी जाती थी। आज वही बंगाली टका ₹2.65 के बराबर है। मुल्क के चोटी के पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है अपनी फैक्ट्रियां बांग्लादेश लेकर जा रहे हैं। 84% टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वो हासिल कर रहे हैं। आज $30 अरब के उनके जखायर हैं और हमारे पास ये पता नहीं कि अगले हफ्ते और महीने के हम पैसे कहां से लाएंगे। एमिरेट्स एयरलाइन का नाम आपने सुना होगा, जिसका आगाज PIA की मदद से हुआ। फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने में पाकिस्तान एयरलाइन की तरफ से न सिर्फ जहाज लीज पर दिए गए, बल्कि पायलट समेत अमला भी पाकिस्तान की तरफ से दिया गया, जिसकी एक्नॉलेजमेंट आपने देखी, एक ट्वीट की गई थी उनकी जानिब से, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की हालत आपके सामने है। कहते हैं इस दफा रिकॉर्ड तारीख साज खसारा किया है हमारी इस एयरलाइन ने। मैं बहुत सी मिसालें ऐसे ममालिक की रख सकता हूं जो चंद सालों में तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े हुए और हम कहां गए। सवाल यह कि हमें हुआ क्या, हम दिन ब दिन क्यों पीछे जा रहे हैं। उसकी अगर वजह बतानी शुरू करो तो शायद 10 प्रोग्राम भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि यह खराबी एक साल या एक हुकूमत की वजह से नहीं, बल्कि निजाम पिछले 70-75 साल से डिसफंक्शनल होता चला गया। मुल्क की तारीख बड़ी पड़ी है कि हमने इस मुल्क को आखिर खराब कैसे किया। इंटरफेरेंसेस, डेमोक्रेसीज, डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी, सियासतदानों का अपनी शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए फैसले करना, ये तमाम वजूहात जो हमने देखी और पिछले एक साल को अगर आप देखें और उसकी पॉलिटिक्स को देखें तो 75 साल के मसाइल का ट्रेलर आपको नजर आएगा। फिर किंग्स पार्टीज बनाई जा रही हैं, ड्राइंग रूम मीटिंग्स के जरिए इत्तेहाद को हुकूमत सौंपी गई है, एक और आप देख रहे हैं पॉलिसीज बन रही हैं। इतना क्यों, ऐसा क्यों है कि कई सालों से खुद ही मुस्तकिम हम अपने आप को नहीं कर पाए। कभी एक जमात तो कभी दूसरी, वो अब मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे। ये हमारी जो मसाइल हैं उसकी बुनियाद है। अवाम देख रही है कि जो गोल इस इत्तेहाद ने खिलाए हैं वो हमारे सामने है। मसाइल का अंबार है, बुनियादी अशिया की जरूरत है, हर चीज तक इस मुल्क के गरीब की रसाई को नामुमकिन बना दिया गया है। इस मुल्क के वो अवाम जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं। जब उनकी मफादात और केसेस की बारी आती है और लोग ये देख रहे हैं, कहते हैं हो क्या रहा है इस मुल्क में, कि जब अपने मफाद, अपने केसेस की बारी आती है तो रातों रात नैब में तरामीम होती है, करप्शन के केसेस भी माफ करवा दिए जाते हैं, खुद एक दूसरे को क्लीन चिट दे देते हैं। नैब का कानून बना दिया जाता है कि 50 करोड़ से कम की करप्शन अब करप्शन में शुमार नहीं की जाएगी। मशवरा देते हैं इससे ऊपर मत जाना, इससे नीचे नीचे रहो। अफसरान को पैगाम दिया है कि अगर केस बनाओगे तो तुम्हें सजा दे दी जाएगी, अंदर कर दी जाएगी। यह बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी फरमाई। उन्होंने कहा कि यह कानून सियासतदान और हुक्मरान अपने लिए बनाते हैं। कितने कानून बने हैं अवाम की फलाह के लिए और कितने कानून बने हैं हुक्मरानी को आसान करने के लिए। मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूं कि 99% कानून जो है वो हुकूमत अपने सहूलत के लिए बनाती है। हुकूमत अपनी सहूलत के लिए कानून बनाती है। काश के इन्हीं पार्लियामान में डिबेट्स हो रही होती कि इस मुल्क के मसाइल का हल कैसे निकालना है, लेकिन यहां डिबेट ये हो रही है कि इलेक्शन से कैसे भागना है। आइन कहता है कि सूबाई असेंबलियां टूटें, 90 दिन के अंदर इंतखाब होने चाहिए, लेकिन अगर सियासत इजाजत नहीं देती फिर कौन सा कानून, कैसा आइन। यह है मसला इस मुल्क का। जो कानून हमारे मफाद में है आनन फानन बन जाते हैं, लेकिन अवामी मसाइल पर हल की बात नहीं होती। जिस मुल्क की मैशत के बारे में रोज ये पेशन गोइयां की जा रही हैं कि वो डिफॉल्ट कर सकती है, वो कभी भी बैठ सकती है, हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है। हमारा वजीर आजम चंद अरब डॉलर्स के लिए बार बार IMF के दरवाजे पर दस्तक देता है। इस मुल्क का वजीर खारजा इसी मुल्क की इस इकॉनमी के साथ तकरीबन 42 गैर मुल्की दौरे कर चुका है। सब ऑप्टिक्स की बात है। ऑप्टिक्स क्या कहते हैं। हुकूमत ने आते ही किफायत शारी के दावे किए, लेकिन अब मुबारकबादें देने और शादियों में शिरकत करने के लिए बैरून मुल्क के दौरे किए जा रहे हैं।
غربت میں اضافہ اور میں دیکھ کر وزیر اعظم نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا میں نوکریاں دوں گا, اور انہوں نے اپنی کابینہ میں 80 لوگوں کو وزیر بنا دیا. چلیں شکر ہے کوئی تو اچھا کام اس ملک میں ہے. اپوزیشن پر ذرا نظر ڈالیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایک زمانے میں فرینڈلی اپوزیشن ہوا کرتی تھی, آج حکومت خود ہی اپوزیشن میں ہے. آج اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب ہیں. قسمت والوں کو ایسی اپوزیشن ملتی ہے. ویسے تو چند اگر آپ دیکھیں ان کے بیانات, کہتے تھے مسلم لیگ والے ان کو پہچانتے بھی نہیں ہیں, انکار کر رہے تھے پہچاننے سے. لیکن اب وہ حکومت کی خواہش پر الیکشن ملتوی کروانے تک کو بھی تیار ہو گئے. ہر چیز پر حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. سیاستدانوں کو اپنے آپٹکس ٹھیک کرنے پڑیں گے. لوگوں کے اوپر مشکل ہے, یہ ملک مشکل میں ہے. غریب کے بارے میں یہ بات کہی تھی وزیر اعظم پاکستان نے. میں سنانا چاہتا ہوں کہ ان کا گزارا کس چیز میں ہو سکتا ہے, کس میں نہیں ہو سکتا, خود مانتے ہیں. دیکھیے کیا کہہ رہے تھے. غریب آدمی جو مہنگائی سے پس گیا ہے, ایک بہت بڑا میرے سر پہ بوجھ تھا کہ کس طرح میں غریب آدمی ان کی تنخواہ بڑھاؤں. آج ایک غریب آدمی کا 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 میں بھی گزارا نہیں ہے. اس وقت غریب آدمی بڑی مصیبت میں ہے. جو تنخواہ ہے کم سے کم اس کو ہم نے 25,000 روپے سے بڑھا کر 32,000 روپے پہ کیا. 50,000 میں اس کا گزارا نہیں ہے, لیکن تنخواہ اس کی 32,000 روپے ہے. مانتے ہیں سب خود کہ اس وقت حالات غریب آدمی کے لیے, مڈل کلاس کے لیے اچھے نہیں ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دے کین میک اینڈز میٹ ایون. اتنے حالات خراب ہیں. اس لیے سیاستدانوں کو اپنی آپٹکس تھوڑی بہتر کرنی پڑے. اور آپٹکس کیا ہے؟ آج کے تمام اخباروں میں خبر لگی تھی کہ زرداری صاحب اپنی آنکھ کا چیک اپ کروانے دبئی چلے گئے. یہ آج تمام اخباروں میں خبر لگی ہے. میاں صاحب کے بارے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تو یہ اعلانات کیے گئے کہ ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے گورنمنٹ نے ایک 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ان کو پاکستان سے باہر بھیجا. مریم نواز صاحبہ کی سرجری بھی پاکستان میں ممکن نہیں تھی. علاج باہر ہوں گے. آپ کا حق ہے یہ کہ اگر آپ علاج کروانا چاہیں, لیکن اس ملک کے غریب کے علاج کے بارے میں بھی سوچیں. کیا اس ملک کا عام شہری آج علاج کروا سکتا ہے؟ بیرون ملک تو دور کی بات ہے. اگر نہیں تو ترجیحات بدلنی پڑیں گی. مسئلہ پاکستان میں آج یہی ہے کہ ہماری ترجیحات ٹھیک نہیں ہیں. ہم نظام نہیں بنانا چاہتے, ہم نظام کے مطابق چلنا نہیں چاہتے. اس وقت لڑائی اپنے مخالف کو ختم کرنے, اس کو کرش اور ملیامیٹ کرنے کی ہے, اور کسی طرح کرسی تک پہنچنے کی. اور یہ لڑائی کوئی آج کی نہیں ہے. 70-75 سال سے یہی میوزیکل چیئرز پاکستان میں چل رہا. ایک پارٹی آتی ہے, اس کے خلاف کیمپین شروع ہوتی ہیں, اس کو نکالتے ہیں, دوسری آ جاتی ہے. اور ہم نے ماضی کہ 76 سال سے سبق نہیں سیکھا, اور وہ سبق نہ سیکھنے کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں. میں پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کو کوٹ کرتا ہوں, ظاہر سابق وزیر اعظم ہیں. انہوں نے کہا کہ اس ملک کا نظام اور یہ حکومت اکوپڈ ہی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے مسائل حل کر سکے. لیکن کیا اس ملک کے جو مسائل 76 سال میں ہم نے کھڑے کیے ہیں, کیا آج کی نسل کو, آنے والی نسل کو کوئی جواب دے سکتا ہے, کو مطمئن کر سکتا ہے کہ کیوں ہوا؟ کیا وجہ کہ ہمارے جو نیبرز, ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں, وہ ترقی کر رہے ہیں, اور ہم آج بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اگلا $1 بلین کہاں سے آئے گا, ہمیں اب کون خیرات دے گا, اب ہمیں کون پیسے دے گا. یہ وہ مسائل ہیں جس کا حل ہمیں پاکستان میں ڈھونڈنا پڑے گا. ورنہ یہ بجٹ آئیں گے, بجٹ جائیں گے. وہ جو پہلے شور ہوتا تھا, مجھے یاد ہے ایک وقت تھا کہ بجٹ پر بہت بحث ہوتی تھی, جگہ جگہ اس کے اوپر احتجاج ہوتے تھے اسمبلی کے اندر. وہ روٹیاں لے کر چلے جاتے تھے احسن اقبال صاحب, وہ چادریں پھینک رہا ہوتا تھا کہ یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے. آج تو وہ اپوزیشن بھی نہیں رہی جو اسمبلی میں یہ کہہ سکے کہ یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے. یہاں تو جو ہے سو ہے. مراد راز صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, طریقے معافی چاہتا ہوں, استحکام پاکستان پارٹی, آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. مراد راز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ تو ایک ہم نے کہا کہ آج جو بجٹ آیا ہے 2-3 دن پہلے, اور پاکستان کے موروثی حالات کیا ہیں, کیوں ہیں, کیسے ہیں, اس کے اوپر دیکھ لیں. لیکن دوسری طرف آپ کی پارٹی ہے سر, جے کے ٹی صاحب, جہانگیر ترین صاحب لندن میاں صاحب سے ملنے گئے. مراد صاحب جانے سے پہلے میرے سے بات چیت ہوئی تھی ان کی, وہ اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے گئے, سو اس لیے.
اچھا، خبر تو یہ چل رہی تھی کہ شاید میاں صاحب سے بھی ملاقات کریں گے. یہ چودھری سرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی میاں نواز شریف صاحب نے بنوائی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ کاشف صاحب، میرے تو بالکل بھی علم میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. سو اس لیے جو بھی اس طرح کا کامنٹ کرتا ہے، آئی تھنک یو نیڈ ٹو آسک ہم کہ وہ کس لیے یہ کامنٹ کر رہے ہیں. سو اس لیے چلے میں ان سے پوچھ لوں گا، لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ پہلے بھی ترین صاحب ملاقاتیں کرتے رہے، لیکن یہ بات سٹرینج نہیں ہے کہ 5 دن پہلے پارٹی بنی ہے، اب جب کہ بیٹھنے کا وقت تھا، پارٹی میں لوگ آئیں گے، پریس کانفرنسز کرنی پڑیں گی، لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا، ترین صاحب لندن چلے گئے. آپ کو یہ عجیب نہیں لگا؟ دیکھیں، اس پہ بات ضرور ہوئی تھی، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیونکہ علیم خان صاحب will be mainly handling the way the party is run، اور کیا کیا کس سے ملنا ہے، کیا سب چیزیں کرنی ہیں، پلس ہم لوگ سب یہاں پہ ہیں. سو اس لیے ان کے ساتھ کنٹینیوسلی رابطے کے اندر ہے. ارے آج ابھی میں نے سنا ہے مریم نواز شریف صاحب کہتی ہیں کہ لیڈر آئے گا تو پارٹی اوپر جائے گی. آپ نے دیکھا تحریک انصاف کہتی ہے ان کے بغیر، ہمارے لیڈر کے بغیر پارٹی نہیں ہے. اور لیڈر از دا پارٹی. پاکستان میں پارٹی سے لیڈر نہیں ہوتے، لیڈروں سے پارٹیاں ہوتی ہیں. تو آپ کا ایسا کیس نہیں ہے؟ نہیں، ہمارا بالکل بھی. دیکھیں، ہم لوگ سب پہلے بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ شناخت تھی ہماری، ان دا سینس کہ وی ور آل ان دا سیم پارٹی. سو اس لیے سب کو بہت اچھی طرح سمجھ ہے اپنے اپنے رول کی اور کیا کیا چیزیں کرنی ہیں سب نے، اور وہ ڈیفائن رولز اور ہوتے جا رہے ہیں. سو انشاءاللہ تعالی آئی ڈونٹ تھنک دیر شوڈ بی اے پرابلم. سر الیکشن وقت پر ہوں گے یہ تو بتائیں. اور دوسری چیز یہ بھی کاشف صاحب کہ اٹس اے میٹر آف 2 ویکس، 2 ہفتے کے اندر کوئی میرے خیال سے اتنا کچھ نہیں ہونے لگا. سو اس لیے الیکشنز جو ہے دیکھیں جو بتایا جا رہا ہے. ویسے مراد صاحب پچھلے 1 مہینے میں اتھل پتھل ہو گئی ہے، یہ ملک کی سیاست الٹ گئی پلٹ گئی. آپ کو آج طریقے وہ استحکام پاکستان پارٹی میں بیٹھنا پڑا، آپ کو اس پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے. اس سے پہلے آپ تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. کیا 2 ہفتے میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا اس ملک میں؟ آپ کہتے ہیں کہ اٹس نتھنگ. نہیں، میں الیکشنز کے لحاظ سے کہہ رہا تھا، صرف الیکشنز کے لحاظ سے. ورنہ تو ہمارے ملک کی پالیٹکس جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ بھی نہیں چل رہی، وہ آورلی بیسس پہ چل رہی ہے. میں صرف آپ کو الیکشنز کے لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ 2 ہفتے کے اندر الیکشن تو نہیں ہونے لگے اور اینی تھنگ لائک دیٹ. سو اس لیے الیکشنز جو میرے تک خبر ہے ابھی تک یہی ہے کہ اکتوبر نومبر میں ہیں. اگر اکتوبر نومبر میں پچھلے والے بھی الیکشنز ابھی ہونے تھے وہ بھی نہیں ہوئے. سو اس لیے ہوپ فلی اکتوبر یا نومبر کے اندر الیکشنز ایکسپیکٹڈ ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں لوگ کہ استحکام پاکستان پارٹی ہیز کلیپس بیفور اٹ ٹک آف؟ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پارٹی کے اندر وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے؟ وہ کنگز پارٹیاں بنتی تھیں اور لوگوں کو پتا ہوتا تھا یہ الیکشن بہت اچھا کریں گے، یہ الیکشن جیت جائیں گے، ان کے پاس سب قسم کی سپورٹ ہے. آپ کی پارٹی کو دیکھ کر لگتا ہے یار یہ سیٹ کہاں سے جیتیں گے؟ ڈو یو اگری؟ دیکھیں، یہ تو جب الیکشن آئیں گے تب کی بات ہے، تب دیکھیں گے. ونس وی ہیو ایک دفعہ رزلٹ ہمارے ہاتھ میں ہو تو پھر پتہ لگے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. مگر میں آپ کو اتنا ضرور بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی جو لوگ آئے ہیں وہ پہلے بھی میجورٹی جو آئی ہے وہ پہلے بھی ایم این اے، ایم پی ایز، فیڈرل منسٹر اور پروونشل منسٹرز ہیں. سو اس لیے سب الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، سب الیکشن کو سمجھتے ہیں. سو دیکھتے ہیں رزلٹ جب آئے گا پھر ہی ہے. مگر ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی بالکل بڑی کلیئرٹی سے دیکھنا چاہیے کہ محنت بہت کرنی پڑے گی، نئی پارٹی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب ٹائم آئے گا اس وقت کیا فیصلے ہونے یا کیا کرنا ہے وہ تو اس وقت پتہ لگے گا. سر لوگ آپ کا وہ کہتے ہیں نا لاہور کے ہیں آپ، تو میں تو پنجابی کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں، آپ کو سمجھ بھی آئیں گے. ٹھٹھے لگا رہے ہیں بالکل آپ کی پارٹی کے ٹھٹھے لگا رہے ہیں. وہ مونس لائی کا ٹویٹ میں نے دیکھا، وہ کہا کہ پارٹی آ گئی، ورکروں کا انتظار ہے. آئی مین دس از دا کائنڈ آف چیٹر جو کنورسیشنز ہیں جو ہو رہی ہیں اس وقت پولیٹیکل سرکلز میں کہ کہاں سے آ گئی یہ پارٹی، اس کو ووٹ کون ڈالے گا، یہ جیتے گا. لیٹس آپ کی مثال لیتے ہیں. دیکھیں لاہور کا الیکشن آزاد امیدوار نہیں جیتتے، پارٹیاں جیتتی ہیں. آپ کا خیال ہے کس کس کا مقابلہ ہوگا لاہور کے حلقوں میں؟ کون کون سی پارٹی آمنے سامنے ہوگی مقابلے میں ریئل ووٹ بینک کے ساتھ؟ دیکھیں، نون لیگ ہوگی obviously. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں پارٹیوں کے، میں 2013 میں بھی لڑا، کاشف صاحب کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں الیکشن جیتا. 2018 میں بھی میں الیکشن لڑا اور میں جیتا. اب 2013 کے اندر میرے ساتھ 24 سیٹیں تھیں لاہور کے اندر ٹوٹل، اس میں سے ہم 3 سیٹیں جیتے. تو باقیوں کے ساتھ بھی تو پارٹی تھی نا، تو پھر وہ لوگ کیوں نہیں جیتے؟ کیونکہ صرف میں جیتا، میاں محمود رشید جیتے یا میاں اسلم اقبال جیتے، باقی سب لوگ ہار گئے. اب آپ 18 پہ آ جائیں.
18 میں 30 سیٹیں تھی لاہور میں 24 سے بڑھ کے, اس میں بھی ہم صرف 8 سیٹیں نکال سکے, اس میں بھی میری ایک سیٹ تھی. تو باقی 22 لوگوں کے ساتھ بھی تو پی ٹی آئی تھی نا. تو جب باقی 22 لوگوں کے ساتھ بھی پی ٹی آئی تھی تو پھر آپ کو اپنی سر میں محنت یہی بھی تو کرنی کہہ رہا ہوتی ہے, ہوں, میں اپنی یہی کہہ رہا ہوں چیزوں کہ پارٹی کا ووٹ ہے نا, یا نون لیگ جیتے گی یا تحریک انصاف جیتے گی. یہ ووٹ بینک ہے لاہور کا یا پنجاب, سینٹرل پنجاب کا. یہ بھی کچھ عرصے میں دیکھ لیں گے, جب تک الیکشن آئیں گے تب تک آئی تھنک اور کلیئرٹی اس میں آ جائے گی کہ کس کا ووٹ بینک زیادہ ہے اور کون جیتے گا اور کون سیٹیں نکالے گا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کاشف صاحب, بڑی کلیئرٹی سے, کیونکہ میں الیکشن لڑنے والوں میں سے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, الیکشن لڑنا ایک الگ چیز ہے, ایک الگ سائنس ہے بالکل. الیکشن جیتنا یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہیں الیکشن جو بالکل کانفیڈنس سے لڑ رہے ہوتے تھے ہار جاتے ہیں, اور بڑے بڑے انسگنیفیکنٹ لوگ, جس طرح کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں ماڈل ٹاؤن سے 2013 میں جیت جاؤں گا, تو 2013 میں جب میں جیتا تو ایوری بڈی واز سرپرائزڈ, کیونکہ ایک الیکشن جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل جتنی بھی ٹریننگ ہے یا پولیٹیکل جتنی بھی ہسٹری ہے اس سے بالکل مختلف. سر پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں جیتی الیکشن کو مینج کرنا, پیپلز پارٹی کوئی بھی نہیں جیتی میرے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ سائنس اپنی جگہ, اللہ تعالیٰ کی مرضی اپنی جگہ, پولیٹیکل پارٹی کا کچھ کو لینا دینا بھی ہونا چاہیے نا. کوئی ووٹ بینک ہوتا ہے گراؤنڈ کے اوپر جس سے آپ جیتتے ہیں. آئی ایگری, مگر دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا کہ صرف پارٹی کے ووٹ بینک سے آپ جیتیں گے تو پھر تو باقی لوگوں کو بھی جیتنا چاہیے تھا یار. ایٹ لیسٹ 50% تو پی ٹی آئی کو جیتنا چاہیے تھا نا لاہور میں. نہیں لیکن یہ کس نے کہا کہ میں پی تو ٹی آئی صرف واحد آپ کے پوائنٹ مقبول جماعت تھی؟ نہیں بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک ہی پارٹی ہے. میں کہا عموماً ایک پنجاب کی پالیٹکس آپ جانتے ہیں, ظاہر آپ الیکشن لڑتے ہیں, میرے سے بہتر جانتے ہیں. عموماً ووٹ کاؤنٹر ووٹ کی بات ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کا ووٹ اینٹی پی پی ووٹ ہے, میاں صاحب کا ووٹ اینٹی میاں نواز, ایون مسلم لیگ نون ووٹ ہے, تحریک انصاف ووٹ ہے اینٹی تحریک انصاف ووٹ ہے. عموماً پارٹیوں کا ووٹ ہوتا ہے, اور وہ وننگ, وہ عموماً جو دوسری بڑی جماعت ہوتی ہے سارا ووٹ اس کے پاس چلا جاتا ہے. مسلم لیگ نون نے پورا گجرانوالا ڈویژن سویپ کیا, پورا گجرانوالا ڈویژن, ایک سیٹ نہیں ہارا. سینٹرل پنجاب سویپ کیا پورا, کیونکہ تمام تر ان کی مشکلات کے باوجود کہ میاں صاحب اندر ہیں, مریم نواز شریف صاحب اندر, ان کا ووٹ کھڑا رہا اپنی جگہ. لیکن مقابلہ پھر بھی دو پارٹیوں کا تھا. میں کہا ترین صاحب کے ووٹ کے ساتھ آپ کتنے ووٹوں سے شروع کریں گے؟ یہ تو آپ کا اپنا ووٹ 10,000 ہو, 8,000 ہو, 12,000 ہو, 15,000 ہو, آپ تو اپنا ووٹ لے کے گھر آئیں گے. پارٹی تو آپ کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہی. دیکھیں ابھی ٹائم ہے الیکشنز کے اندر, اور ان سب چیزوں کے لیے آبویسلی ہم نے کام شروع کر دیا ہوا ہے. آپ کے سامنے یہ کام آ جائے گا, ابھی ہمیں بنے ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا جی. آپ کے سامنے یہ کاشف بھائی ساری چیزیں سامنے آئیں گی, اور جب آتی جائیں گی میں خود آپ سے آ کے اس چیز پہ بات کروں گا کہ آج ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں, اور آگے چل کے ود ان دا نیکسٹ فیو ویکس, ود ان دا نیکسٹ کپل آف منتھس ہماری کیا پوزیشن ہوگی شہروں میں اور دیہاتی علاقوں میں, دونوں جگہ پہ. کیونکہ ابھی تو سٹارٹنگ پوائنٹ پہ نا, سٹارٹنگ پوائنٹ ہی ہمارا اتنا میرے خیال سے اس وقت اچھا ہے کہ ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو کہ ایکسپیرینس لوگ. سر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ منہ چھپا رہے تھے اپنا, وہ نہیں آنا چاہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں آیا نہیں ہوں, لایا گیا ہوں. مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, سو اس لیے میں تو کافی ساروں کی بات, میں کافی ساروں کی بات کر رہا ہوں. اچھا آپ بھی جانتے ہیں میں کافی ساروں کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا شاید ایک اسپیسیفک آپ بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کا بہت اچھا دوست ہے, سو شاید میں تو سارے دوست بہت اچھے ہیں, میرے تو بہت اچھے دوست ہیں سارے کے سارے. میں تو آپ کی پارٹی میں ہی جو اوریجنل مدر پارٹی ہے اس میں بڑے اچھے دوست ہیں میرے. وہ دیٹس ناٹ دی ایشو. دی ایشو از کہ اگر لوگ نظر آئے کہ ہم جیت سکتے ہیں, وہ بھاگتے اس طرح چھاتی نکال کے آئیں گے, آپ وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. اس وجہ سے میں پوچھا تھا, یہ بتائیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو ڈیسائیڈ ہوئی ہے, کس کے ساتھ ہوگی؟ ابھی نہیں ہوئی, مگر دیکھیں آگے چل کے اس پہ کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے. کلوزر ٹو دی الیکشنز کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ سامنے آ جائے گا. کوئی چیز چھپی تو رہتی نہیں ہے, آپ کو پتا آج کل. اگر اس چیز پہ کوئی بات ہوگی جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی, کیونکہ دیکھیں ابھی ہر چیز جو ہے نا وہ بڑی ہم بہت جلدی میں یہ باتیں کر رہے ہیں. آپ نے جلدی میں پارٹی بنا دی تو جلدی باتیں ہوں گی نا. اس نے خاکپانی صاحب کہہ رہے تھے 22 منٹ میں پارٹی بنائی ہو, جب 22 منٹ میں پارٹی بناؤ گے تو گلا دیتا تیز جلدی ہونی ہے نا ساری. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سب چیزیں آئیں گی. اگر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی, اور الیکشنوں سے پہلے ہی آپ کے سامنے آ جائے گی. اور اگر نہیں ہوتی تب بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. ووٹ بینک کا کیا بنتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اور یہ زیادہ دور کی باتیں نہیں ہیں, یہ ساری باتیں کاشف صاحب ود ان دا نیکسٹ فیو ویکس, ود ان دا نیکسٹ فیو منتھس کی بات ہے ساری. یہ بتائیں آپ اس وقت پنجاب کی کنگز پارٹی کون سی ہے آپ کے خیال میں؟
میرے خیال میں تو کوئی بھی کنگز پارٹی نہیں ہے. کوئنس کی آپ کے پارٹی خیال سے کوئی ہے؟ دیکھیں یہ تو لڑائی اس وقت یہ نظر آ رہی ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو مجھے ضرور بتائیں. وہ آپ تو خیر آپ کے اوپر تو ٹھپا لگ گیا کنگز پارٹی کا سر. ہر ٹی وی چینل ایڈا وڈا کون ہے کنگز پارٹی, کہاں سے آئی کنگز پارٹی؟ دیکھیں اب آپ کا تھوڑا سا ایک اور مشورہ دیتا ہوں مراد بھائی, کثرت نفسی سے کام نہ لیجیے گا, کثرت نفسی سے کام مت لیجیے گا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ جتنا ٹائم میں نے اپنی پولیٹیکل لائف شروع کی پی ٹی آئی کے اندر, میں نے 15 سال ایک پارٹی کو دیے. ایک چیز جب اتنی ایکسٹریم پہ چلی گئی, there was a reason why people were leaving and there's a reason why ایک الگ پلیٹ فارم بنا. مگر یہ ہے کہ دیکھیں اس پلیٹ فارم کو پچھلے والے کو بھی تو اپنے ہاتھوں سے جوڑ کے ہی بنایا تھا نا, کوئی بنایا تو نہیں ملا تھا. میں تو 2008 کی بات کر رہا ہوں, لاہور میں نے اپنے ہاتھ سے جوڑ کے پی ٹی آئی کو بھی بنایا تھا, دن رات محنت کر کے. سو اسی طرح اگر آپ کو اگلے پلیٹ فارم پہ جا کے کچھ کرنا پڑے تو میرے خیال سے آپ کو اتنی سنسیریٹی اور اتنی لائلٹی کے ساتھ کرنا چاہیے جس طرح آپ نے پہلے کیا. مجھے ایک سوال کا جواب, ٹھیک ہو گیا, مجھے ایک سوال کا جواب, I hope we can have an honest conversation on this. جتنے لوگ سٹیج پر بیٹھے تھے استحکام پاکستان پارٹی کے, اگر آج الیکشن ہو کتنے لوگ الیکشن جیتتے ہیں اپنا؟ آج الیکشن ہو میرے خیال سے کافی لوگ جیت جائیں. مجھے کیونکہ دیکھیں میجورٹی جو بیٹھی ہوئی تھی, میں آپ کو یہ بتاؤں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. I'll tell you why. میجورٹی جو بیٹھی ہوئی تھی وہ لوگ ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن, آپ سب کی بات کر رہے ہیں نا, آپ صرف سٹیج کی بات کی میں نے, سٹیج کی جو بڑی لیڈرشپ ہے آپ کی, جن لوگوں نے پارٹیاں چلانی ہیں, جو آپ کے پریزیڈنٹس ہیں, جو آپ کے سیکرٹری جنرلز ہیں. دیکھیں الیکشن تو سبھی جیت سکتے ہیں, ٹائمنگ کی بات ہے اور تیاری کی بات ہے. ادر دین دیٹ تیسری چیز کوئی ہے نہیں. پالیٹکس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے ٹائمنگ اور ایک ہے پرسپشن. اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے حق میں چل جائیں, تیسری چیز ہے کوئی نہیں پالیٹکس کے اندر. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر کیانی صاحب پنڈی سے جیت سکتے ہیں, اپنے سر پہ جیت سکتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ علیم خان صاحب لاہور سے جیت سکتے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ جو سینٹر پنجاب کے لوگ ہیں یہ جیت جائیں گے؟ چلیں الیکشن ہوگا تو اس کی بھی یہ بھی دیکھ لیں. یہ ظاہر الیکشن از the best judge for any other. نہیں دیکھیں, اور دوسرا کاشف صاحب, the main point here is, آپ اس وقت پوچھ رہے ہیں جس وقت نا یہ چیز ابھی شروع ہوئی ہے. Maybe 2 months down the road, 3 months down the road. سر لیکن میں اس لیے پتہ کیوں پوچھ رہا ہوں برو, میں آپ کو بتا دوں کیوں پوچھ رہا ہوں. عموماً جب اس طرح کی پارٹیز لانچ ہوتی ہیں تو ایک پولیٹیکل ویکیوم ہوتا ہے. ایک ہلکا سا سیل تحریک انصاف کو سپورٹ ملی 2018 میں, ایک پاپولر ووٹ بینک تھا, اس کو دھکا لگایا گیا, لائن کراس کر گئے. یا پولیٹیکل ویکیوم ہے, نہیں ہے کوئی, کاف لیگ بنی, کیونکہ مسلم لیگ نون ختم ہوئی تو کاف لیگ, مسلم لیگی ووٹ کاف لیگ کو چلا گیا. یہاں ویکیوم نہیں ہے, یہاں پاپولر ووٹ بینکس موجود ہیں. اب جو کہتے ہیں مطلب وہ پاپولر ووٹ بینک آلریڈی پارٹیوں کے پاس ہے. سپیس نہیں ہے پنجاب میں آپ کے آپریٹ کرنے کی. ساؤتھ میں پیپلز پارٹی سے لڑیں گے, نون سے لڑیں گے, تحریک انصاف اگر لڑتی ہے الیکشن اس سے لڑیں گے. سینٹر میں تو مقابلہ ہی نون لیگ اور تحریک انصاف کا ہوگا اگر لڑنے دیا گیا تو. سو یہ تو سپیس کہاں سے لائیں گے وہ والی؟ یہ سپیس آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 90 ڈیز میں نظر آئے گی. آپ اور میں دوبارہ بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, اس بات پہ. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سپیس اگلے 90 دن کے اندر یہ سپیس نظر آئے گی. ایٹ لیسٹ واٹ آئی فورسی اینڈ دا انفارمیشن آئی ہیو, جو میرے پاس انفارمیشن اور جو میں فورسی کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو آپ کہہ رہے ہیں وہ سپیس بن جائے گی. چلیں اس کے اوپر نظر رکھیں گے مراد صاحب, پھر بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ ہم سے پروگرام میں گفتگو کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا ایک چھوٹا سا جو ہم نے آپ کو انیشلی اکانومی کے فگرز بتائے کہ یہ ہم کیسے چلائیں گے اتنے خسارے کے بعد یہ ملک, آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. خرم شہزاد صاحب ہمارے سے موجود ہیں. ذرا بجٹ آیا اور تھوڑے سے میں نے بھی نمبر پڑھنے کی کوشش کی. خرم صاحب, اکانومی دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ حالات کچھ زیادہ ہی خراب ہیں, لیکن ہمیں لوگ سیاستدانوں کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں. آج یہ ڈار صاحب نے بھی کہا کہ بس ٹیک آف کا ٹائم آ گیا. مریم بھی کہتی ہے جب تک میاں صاحب نہیں آتے ٹیک آف نہیں ہوگا. وہ ٹیک آف کرنا کیسے ہے, ہم نے کیسے ہوگا ٹیک آف؟ ٹیک آف ایک طریقے سے ہوگا کاشف, اگر اکانومی کو ہم بہتر کریں گے, اور اکانومی میں دو چیزیں کریں گے. ایک, ہم اپنے خرچے کم کریں گے. دوسرا, صحیح جگہ ٹیکس لگائیں گے اور اس کا ٹیکس کا استعمال صحیح کریں گے.
تو پھر آپ کی اکانومی ڈیفینیٹلی ٹیک آف کرے وہ گی. اس میں جو اور سارے اس ٹیکس economy مجھے میں بہت- پڑھ رہا تھا، جو ٹیکس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، وہ تو میرا خیال ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں جب بات کر رہا تھا کہ یہ اس کا مطلب کیا، یہ آئیں گے کہاں سے یہ پیسے؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں میں سیدھی آسان الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر 100 روپے ٹیکس آپ نے لگانا ہے اور اس 100 روپے میں سے آپ کے پاس 70 روپے آپ نے جو ہے تقریباً اپنے قرضے دینے، اور اس 100 روپے میں سے ہی جو ٹیکس 100 روپے ہے اس میں سے 57 روپے آپ نے صبح کو دے دینے، تو آپ کے پاس بچیں گے 43 روپے. اب 43 روپے میں سے 70 روپے ٹیکس بھی دینا آپ نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 43 بھی ان قرضوں میں جائے گا، اور جو باقی آپ کو 27 روپے اور چاہیے ان قرضوں کو پورا کرنے کے لیے، وہ بھی آپ قرضے لے کے کریں گے. اور اس کے علاوہ کتنے پیسے پاکستان یا خزانے کو بورو کرنے پڑیں گے ڈالرز باہر سے آپ کے خیال میں، ڈالرز کی ٹرم میں؟ دیکھیں وہ تو کوئی 8-9 بلین ڈالرز ہیں جو صرف ہم نے لیکن ایشو یہ نہیں ہے. وفاق کے خرچے پورے کرنے کے لیے ادھار لینے ہیں. جی دیکھیں ٹوٹل جو ہے نا اس وقت 7.3 کھرب روپیہ آپ نے جو ہے قرضے واپس کرنا ہے، مطلب اس سال میں صرف ابھی جو بجٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگلے سال جو فورن ڈیٹ ہے وہ بھی 25 ارب ڈالر ہے، اس کے اگلے سال بھی 25 ارب ڈالر کا فورن ڈیٹ واپس دینا ہے. تو اس کے لیے تو آپ کو آئی ایم ایف کا ایک 15 بلین ڈالرز کا پروگرام چاہیے جس میں پورے ریفارم کا ایک پروسیس ہو، اور وہ ایک کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی. برو یہ بڑے عرصے سے آپ کہہ رہے ہو یار کہ ریفارم کرو، کیوں نہیں کرتے؟ میرے خیال میں پولیٹیکل ول کا یہ ایشو ہے کاشف، ورنہ تو آپ دیکھ لیں کوئی میرے خیال میں اتنا ایشو نہیں. جب آپ کسی سے کچھ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آرام سے، وہ ہوا بھی ہے ہمارے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نیب کا قانون ٹھیک کرنا ہو تو وہ تو راتوں رات ہو جاتا ہے، لیکن ریفارمز راتوں رات نہیں ہوتے اس میں. لیکن کاشف میں یہ کہوں گا کہ جو بھی گورنمنٹ اس وقت ووٹ کے قریب ہوتی ہے نا، تو وہ میں اس کو دوش نہیں دوں گا، کیونکہ اس کا ایک نیچرل پروسیس ہے کہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل گین کرنے کے لیے وہ ایسے ہی بجٹ دے گی. جب اس کو پتا ہے آئی ایم ایف نہیں ہونے جا رہا اور 2 مہینے میرے رہ گئے گورنمنٹ میں، تو وہ اسی طرح کا بجٹ دے گی جس میں پاپولس میجر زیادہ ہوں گے، اور وہ دکھے گی وہ دے لک فارورڈ ٹو ووٹنگ ووٹ بینک. تو یہ وہی کیا. اگر کرنا ہوتا تو 2-3 اسٹیپس میں بتاتا ہوں وہ کیا بہتر ہو سکتے تھے. دیکھیں ٹیکس جو ہے نا ٹریڈرز، پراپرٹی، ایگریکلچر اس طرف لگایا جاتا، اور جو فارمل سیکٹر ہے اس سے ٹیکس کم کیا جاتا، تو ایک بیلنس کریٹ ہو جاتا. اور یہ جو ایکسٹرا ٹیکسز لگائے گئے ہیں 0.6% اور ونڈ فال کا ایک ٹیکس لگایا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں یہ نہیں ہونی، امپلیمنٹ نہیں ہونی. 0.6 ہو جائے گا بٹ دوسرے ٹیکسز امپلیمنٹ نہیں ہونے. آن دی ادر ہینڈ جو خرچوں کے ایریاز ہیں، پبلک سیکٹر اینٹیز، پینشن کے ریفارمز، اور آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اتنا بڑا، جو آپ انرجی کا ڈیفیسٹ کرتے ہیں، یہ 3-4 چیزیں اگر آپ ٹھیک کرتے اور اتنا بڑا آپ گیپ نہ دیتے. آپ نے پہلے ہی سوچ لیا کہ 6.5% میں ڈیفیسٹ کروں گا، یعنی کہ جتنا کماؤں گا اس کا 6.5% ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا، اور وہ سارا فنڈ کروں گا ڈیفینس ہو، پینشنز ہوں، یا پھر پی ایس ڈی پی پروگرام ہو، ڈیولپمنٹ پروگرام ہو، وہ سارا میں قرضوں سے فنڈ کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے قرضے بڑھنے ہیں اور آپ کی چیزیں ڈیریل ہونی ہیں. اور لیکن ٹھیک ہو، لیکن مجھے بتائیں کہ جی ڈی پی ہماری پہلے 6.1% تھی پچھلے سال، ابھی 0.29 پہ آ گئی. ایگریکلچر نیچے چلا گیا، انڈسٹری نیچے چلی گئی، مینوفیکچرنگ نیچے چلی گئی، کنسٹرکشن سیکٹر نیگیٹو میں چلا گیا، ہر چیز مائنس میں جا رہی ہے. یہ کافی ساری چیزیں، بہت سی چیزیں پلس بھی ہیں. گورنمنٹ نے آج میں نے دیکھا اپنے اشتہار بھی دیے ہوئے ہیں. یہ جب اکانومی کی بات آتی ہے یہ اتنا مشکل ہمارے لیے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ملک نہیں ٹھیک کرنا، خالی اگلا الیکشن دیکھنا ہے، کیا یہ وجہ ہے؟ میرے خیال میں یہ شارٹ ٹرم اپروچ ہے، اور ایک کنٹینیوٹی کا بھی ایشو ہے کاشف. گورنمنٹس کو شاید یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کنٹینیو کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی، اگلی مرتبہ کیا ہوگا، کیا 5 سال پورے ہوں گے نہیں ہوں گے. یہ ہماری ہسٹری رہی ہے انفارچونیٹلی. اس کی وجہ سے بھی گورنمنٹ شاید رکتی نہیں ہے، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی صحیح سے نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹینیو ہوتا ہوا نہیں دیکھتی. تو ڈیفینیٹلی وہ پلان پھر شارٹ ٹرم ہی دیتی ہیں. ایک مرتبہ یہ پروسیس چلتا رہے، میرے خیال میں 2-3 مرتبہ یہ ٹینرز اور جائیں گے 5-5 سال کے، پھر کہیں جا کے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایکچولی جو ہے پلاننگ کیسے ہوتی ہے، کمپیٹنٹ لوگ کیسے بیٹھتے ہیں، کس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، کیسے ڈیلیور کرتے ہیں. اور ایک اور چیز بڑی انپورٹنٹ ہے کاشف کہ گراس روٹ لیول پہ ڈیولوشن نہیں ہوا. ہمیں 70 سال میں کیوں نہیں سمجھ آیا یہ سب کیسے ہوتا؟ 70 سال میں کتنی بار ہم نے کنٹینیو کیا، مجھے بتائیں. تو جو دیکھیں میں آج اگر صحافت سے نکل جاؤں اور 10 سال بعد واپس میں جرنلزم میں کسی طرح انٹر ہو جاؤں، فرض کریں میں کسی وجہ سے بھی مجھے نکال دیا جاتا ہے، غلط وجہ سے نہیں، کسی ٹھیک وجہ سے جو کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا مجھے سائڈ پہ کرنا، تو 10 سال بعد آ کے مجھے آپ کا صحافت بھول جائے گی کیا؟ ان لوگوں کو آپ جو کہتے ہیں کنٹینیوٹی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیت میں اور ایک ایکسپیرینس میں یہ کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کی نیت اگر ہو، ایکسپیرینس آپ ساروں کے پاس ہے. اب ڈار صاحب میں حالانکہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بجٹ دے چکے ہیں، تو فرق تو صرف یہ ہے کہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ دیکھیں اس میں ول، کمپیٹنس اور کنٹینیوٹی تو دیکھیں بیسک ہے. اگر آپ کنٹینیوٹی دیں گے تو اکاؤنٹیبلٹی آپ لینا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ آپ 5 سال رکیں، اگلے 5 سال رکیں، اس سے اگلے 5 سال رکیں. تو وہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے کہ جی آپ نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا. لیکن کنٹینیوٹی کا ایک بہانہ ضرور بن سکتا ہے، بٹ میں کہتا ہوں کہ ساتھ میں کمپیٹنس کا بھی ایشو رہا ہے. اور ایونچولی ہم نے کیونکہ ایجوکیشن اور
اس طرح کی چیزوں پہ خرچ نہیں کیا تو لوگ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے کہ اکانومی جو ہے وہ میجر چیز ہے اور ڈیلیوری امپورٹنٹ ہے. تو میرے خیال میں یہ کمپٹنس، ویل اور کنٹینیوٹی، یہ سب چیزیں مل کے ہمارے یہاں کنٹریبیوٹ کیا، اور یہ پچھلے 30-35 سالوں کا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں problem نیت ہے. بھی ہو، کیپیسٹی بھی ہو، اور ایک کنٹینیوٹی بھی ہو کہ حکومتیں چلتی رہیں، اپنے بجٹس دیتی رہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب. ہمیں اکانومی کا اور بجٹ کا بتا رہے تھے کہ ریفارمز کی ضرورت ہے، ہمیں سب پتہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ایکسپیرینس اس وقت جنہوں نے بجٹ اناؤنس کیا، ایکسپیرینس تو ان سے زیادہ کسی کے پاس بجٹ دینے کا پاکستان میں ہے نہیں، لیکن شاید نیت کی کمی ہے، تھوڑی شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کیپیسٹی کی کمی ہے، نہیں کر سکتا سیاستدان کا اور یہ موجودہ نظام اس ملک کے مسائل کا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک اب واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حالات آپ کے سامنے ہیں، لگتا ہے الیکشن آنے والا ہے، اس کی وجہ سے بجٹ بھی ہمارا انتخابات کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے. لیکن ہمیں جو پہلی چیز اور بنیادی چیز سیکھنی ہے وہ سب کو سیکھنی ہے، جو اس وقت مشکل میں چل رہے ہیں ان کو بھی سیکھنی ہے کہ جب سیاست کرنی ہے تو سیاست کا مقصد اپنے مخالف کو ختم کرنا اور کرسی کی لڑائی صرف نہیں ہے، اس سے بہت آگے ہے. یہ لوگ جو ہماری نسل اپنے بڑوں سے سوال پوچھتی تھی، آنے والی نسلیں ہم سب سے اور ان سے بھی یہ سوال پوچھیں گی. آخر ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا، اس کا جواب کسی کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب ہے نہیں. سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑائی ہے طاقت کی، اقتدار کی. اس لڑائی نے اس ملک کو یہاں تک پہنچا دیا ہے جہاں آج آواز اور نعرے لگ رہے ہیں کہ یہ ملک اگر IMF کے پاس نہ جا سکا تو ڈیفالٹ کر جائے گا. کتنی افسوسناک بات ہے اور کتنی مشکل کی گھڑی میں پاکستان آ گیا ہے. اب بھی اگر ہم ٹھیک کریں تو شاید ہم اس طوفان سے کسی طرح نکل جائیں، لیکن چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.